पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में मुसलमानों की जो लगातार हालात हैं उसको लेकर के चर्चा हुई, जिसमें तमाम धर्मगुरु, तमाम बुद्धिजीवी, जर्नलिस्ट और तमाम आला अधिकारी भी जुड़े, जिसमें मौजूदा हालात में जो गतिविधियां चल रही हैं उसके ऊपर बात रखी गई। इससे पहले हमने एक इंटरव्यू में अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब से भी बात करी, और इसी पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब भी मौजूद हैं, जो कि खुद उस मीटिंग का हिस्सा भी थे। सर, मैं जानना चाहता हूं कि जो तमाम बुद्धिजीवी इकट्ठा हुए उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं, और उस पर आगे की किस तरीके के कदम उठाने वाले हैं? देखिए, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ये कई बरसों से चल रहा है, और ख़ास तरीके से पिछले साल जो एनआरसी और सीए के नाम पर काफ़ी बड़ी तहरीक चली, पूरे मुल्क में चली। उसके बाद हमारे जो नॉर्थ ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का है उसके अंदर बहुत बड़े दंगे कराए गए। इन सब में अगर कहा जाए तो सही माने में हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, बहुत सी हैं, दिल्ली में बहुत सी हैं, दिल्ली के बाहर भी, लखनऊ में, कलकत्ता में, बम्बई में, चेन्नई में, कहाँ-कहाँ जो है, केरला में बहुत सी हैं। लेकिन उन्होंने जो है कोई ऐसा यानी सामने नहीं आए, कुछ उन्होंने रिलीफ में ज़रूर काम किया होगा, लेकिन उसके अलावा जो है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए, कोई एक मीटिंग तक नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो उस सिलसिले में एक पहल ये शुरू हुई है, और ये पहल जो है मौलाना वली रहमानी की तरफ से थी और एडवोकेट महमूद पराचा साहब की तरफ से थी। तो इस तरह से बैठना और इस तरह से सोच विचार करना ये हमारा एक डेमोक्रेटिक हक है, राइट है, बल्कि एक कम्युनिटी के मेंबर होने की हैसियत से हमारा ये फर्ज भी बनता है। लेकिन अफसोस यह है कि एक तरफ तो हमारा जो दिल्ली का उर्दू मीडिया है उसको लग रहा है कि इसकी भनक भी नहीं मिली। इतनी बड़ी बात हो गई, पूरे मुल्क से लोग आए भी और जूम से भी जुड़े, बहुत ही बड़े-बड़े नाम हैं, अगर मामूली नाम नहीं। मौलाना वली रहमानी कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं है, मौलाना सज्जाद नोमानी कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं है, मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं है, एसवाई कुरैशी साहब जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, एडवोकेट महमूद पराचा साहब का बहरहाल बहुत बड़ा जो है काम है इस सिलसिले में, जो हमारे जो लीगल फाइट हो रही है। मौलाना उबैदुल्ला आज़मी साहब एक मारूफ नाम है, सियासी भी और एक आलिम दीन की हैसियत से। वजाहत हबीबुल्ला साहब, जिनका बहरहाल एक बहुत बड़ा एक सरकारी ओहदे पर भी रह करके, उसके अलावा भी ह्यूमन राइट्स के जो काम बहुत से हो रहे हैं उसमें लगे हुए हैं वो। तो ऐसे लोगों का जमा होना अपनी जगह खुद अच्छी बात है, इसलिए कि बहुत से दिमाग हैं जो बैठ के सोचेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे, इसलिए कि मसला तो है। ये अगर जो मसाइल ना होते तो कोई बात नहीं होती, ठीक है, मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन जब मसला किसी भी घर में हो जाता है, किसी खानदान में कहीं हो जाता है, तो लोग फिर बैठते हैं उसका हल निकालने के लिए। इसलिए कि मसले सीए कि मैंने अर्ज किया, उसके अलावा जो नफरत की जो आग जो है यहाँ पर खूब भड़काई जा रही है, रोज भड़काई जा रही है। अभी कल परसों हमने एक वीडियो देखा, देख करके हम दंग रह गए। उसके अंदर एक आदमी जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके अंदर कह रहा है कि मैं सारी दुनिया से इस्लाम को नेस्त नाबूद कर दूंगा, और मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ सारे मजहबों की, जिसमें कि इस्लाम के अलावा सारे कर रहा हूँ, सब मिल करके इस्लाम को नेस्त नाबूद करेंगे। यानी ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें हो रही हैं जो कि आदमी के दिमाग में नहीं पड़ती हैं कि ऐसी बात कोई कही जा सकती है या करी जा सकती है। फिर ये लिंचिंग का मामला हुआ, कुछ हमारे लोगों ने कुछ भी नहीं किया, भाई किसी की मदद कर देना और बात है, लेकिन उसको रोकना असल मकसद है, उसके खिलाफ आवाज उठाना असल बात है। लेकिन किसी मजलूम की मदद करना वो तो अपनी जगह है ही, करना ही चाहिए। बल्कि किसी और भी अगर सड़क के हादसे में भी अगर कहीं पे कोई आदमी को होता है उसको भी हम मदद करते हैं। लेकिन ये जो नफरत की बुनियाद पर लोगों को पकड़ पकड़ के सड़कों पर, ट्रेन में, बस में मारा जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था, झूठे इल्जाम लगा करके, जैसे अखलाक के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, बाद में साबित हुआ कि उसके घर में जो गोश्त था वो गाय का गोश्त नहीं था। गाय का गोश्त कौन खाता है? हमने तो देखा भी नहीं, जिंदगी में खाया भी नहीं कभी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी जिंदगी में खाया है ही नहीं, तो कहाँ से खाएंगे उसको।
تو مسلمان خود جو ہے اس سلسلے میں احتیاط برتتے ہیں کہ اس سے اگر کسی بیوقوف نے کہیں پر ایسا کر دیا ہے تو اس سے پوری مسلمان قوم بدنام نہیں ہوتی ہے. تو یہ سب مسائل چل رہے تھے اور کوئی بھی آواز نہیں اٹھ رہی تھی, کوئی نہیں بول رہا تھا. جن کی ذمہ داری بنتی ہے, بڑی بڑی تنظیمیں بنائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے آفس کھولے ہوئے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس مسئلے پر بیٹھتے اور سوچتے کہ بھئی کیا کیا جائے, لیکن خاموشی ہے. اس سلسلے میں اگر ایک دعوت آتی ہے کہ بھئی ہم لوگ بیٹھ کے سوچنا چاہتے ہیں, اور ایسا کوئی ایجنڈا نہیں پہلے سے کہ بھئی ہم یہی کریں گے, ہم وہی کریں گے, بلکہ کیا جی کرنا چاہیے وہ سوچ کر کے, تو اس لیے یہ میٹنگ جو ہے ابھی 3 مارچ کو جو میٹنگ ہوئی تھی اسی طرح سے ہوئی تھی, اور اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا اور بہت سے اور لوگوں کو بلایا گیا تھا. اور جو لوگ دلی نہیں آ پائے, دلی میں بہت سے لوگ آئے, باہر سے آئے, دلی پہ آئے, لیکن جو لوگ نہیں آ پائے انہوں نے زوم سے, تو یہ جو ہے 3-4 گھنٹے مستقل جو ہے یہ بات چیت رہی, سب کو بولنے کا موقع دیا گیا, کسی کو نہیں روکا گیا. اور اسی طرح سے شام کو پھر ایک میٹنگ ہوئی جو ایک چھوٹی کمیٹی کی تھی, اتفاق سے مجھے اطلاع نہیں ملی تھی, میں گھر آ گیا تھا, میں اس میں نہیں جا پایا. لیکن یہ ایک اچھی ابتدا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی اوپر سے کوئی ٹھوس رہا ہے, کوئی زبردستی کوئی کسی کو کر رہا ہے, لیکن ہماری ذمہ داری دی ہے. اس میں اگر کوئی بھی سامنے آئے, مولانا ولی رحمانی آئے یا کوئی دوسرا بھی آئے, تو ہم کو چاہیے کہ ان کی بات کو سنیں اور ان کی بات کو جو ہے غور سے سنیں اور دیکھیں اس میں کیا ہے, اور اگر اس میں کچھ ہم کو اچھا لگتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے, اور اگر نہیں لگتا ہے تو چھوڑ دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں کسی کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اس میں جو پریشانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اردو میڈیا جو ہے سو کال جو اپنے آپ کو ملی سمجھتا ہے, اس کی جو ہے اس سلسلے میں خاموشی کا مطلب کیا ہے. بھئی کچھ لوگوں کی دکھتی رگ کے اوپر اثر پڑا ان کا, بھائی اس کے بارے میں کوئی رپورٹ ہی مت چھاپو. یا پھر یہ کہ جو لوگ آج اقتدار کے نشے میں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ہمیشہ کے مالک ہو گئے, ان کی طرف سے اشارہ آیا ہوگا, مجھے معلوم نہیں ہے, اندر گھسنے سے معلوم ہوگا, لیکن مجھے بھی معلوم نہیں. لیکن یہ تو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں چھپی, اور اگر ایک انگریزی میں ایک پورٹل ہے اس میں بہت ہی خراب نیوز چھپی, اس میں گویا یہ کہ یہ زبردستی یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں میں مسلط کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا, وہاں پہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی کہ ہم ہی نمائندہ ہیں. بھائی نمائندہ جو لوگ ہیں جب وہ خاموش ہیں تو کچھ دوسرے لوگ تو آئیں گے, اور پھر ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جیسے مولانا ولی رحمانی تو نمائندہ ہے نا, وہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ جو ہے جیسا بھی ہے, لیکن یہ کہ بہت بڑی تنظیم ہے اور اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے, اور جس معاملے میں سو بولتا ہے تو اس کو سنا جاتا ہے. پھر ایسے جنرل سیکرٹری اگر آئیں اور بیٹھیں اور بات کرنا چاہیں تو بات کرنا چاہیے. اور مجھے افسوس ہے کہ بعض لوگ جو بلائے گئے تھے لسٹ میں ان کا نام تھا وہ نہیں آئے, تو یہ ایک افسوس کی بات ہے. آنا چاہیے تھا, کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر آپ کو بعد میں لگتا ہے کہ بھائی اس میں ہم کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تو آپ الگ ہو جائیے, لیکن آئیے تو بات تو کیجیے. بات کرنے میں تو یہ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کریں اور پھر جب کوئی کرے تو پھر کہیں صاحب وہ کیوں کر رہا ہے. یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے. میرے سر ایک 2 آخری سوال آپ سے ہوں گے, کیونکہ لگاتار ہم لوگ گراؤنڈ لیول پر رہتے ہیں, گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں. کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو عام ناگرک کا سب سے پہلا سوال یہ رہتا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں, جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ اس مسئلے پر کیوں خاموش ہیں, وہ اس مسئلے پر کیوں نہیں بولتے. اور دوسرا, جب یہ میٹنگ ہوئی تو میں غور کر رہا ہوں کہ کئی سارے میڈیا گھرانے جو ہیں وہ اس کو ایک الگ اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ آپس میں پھوٹ ڈلی ہوئی ہے اس لیے یہ میٹنگ کارگر نہیں ہو پائے گی. کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ اگر یہ باتیں چل رہی ہیں تو اسے میڈیا میں ہائپ نہیں کرنا چاہیے. درست ہے, آپ نے یہ 2 باتیں بتائی کہ عام مسلمان جو ہے سڑک پر ہے, جو گاؤں میں ہے, جو کہ کسی علاقے میں رہتا ہے, اس کو یہ تشویش ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو ہمارے ملی قائدین بولتے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے, یہ کیوں نہیں سامنے آتے. اس کی تشویش جو ہے بالکل صحیح ہے, بالکل درست ہے, اور میں بھی یہ بات بولتا رہا ہوں. اور اسی وجہ سے میں اس میٹنگ میں گیا بھی کہ اب اگر کوئی بول رہا ہے, کوئی سوچ رہا ہے, کوئی سر جوڑ کر کے بات کرنا چاہتا ہے تو بات کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں. ہندوستان کا جو سیکولر ڈھانچہ ہے, جو ہندوستان کا سیکولر جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر رہ کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ ہمیں اگر کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. اس کو ہم کو کوئی نہیں روکتا,
تنظیم بنانے سے، ٹرسٹ بنانے سے، سوسائٹی بنانے سے کوئی نہیں روکتا. یہ ہمارا حق ہے، ڈیموکریٹک حق ہے. تو اس میں دائرے میں کچھ کرنا چاہیے تو ہوگا. اگر دوسری تنظیمیں کر رہی ہوتی تو اس کی ضرورت نہ پڑتی. اور آپ نے جو دوسری بات کہی کہ اس کے بارے میں شک ہے، بھئی ہونے سے پہلے شک کرنے کی کون ضرورت ہے؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں. بالکل. صرف ایک میٹنگ جو ہے ہو جانا جو ہے اس سے تو کوئی بات تو نہیں ہو جاتی. ابھی تو صرف بات ہو رہی ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں، آج بھی 3 تاریخ کو یہ ہوا، آج 7 تاریخ غالباً ہے. ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی بیان بازی ہوئی، نہ ان لوگوں نے کوئی بیان ایسا دیا ہوا ہے. کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ سوچ رہے ہیں اور ذمہ دار لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہے بچے نہیں ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں. کچھ کریں گے اور وہی کریں گے جتنا وہ سمجھتے ہیں کر سکتے ہیں. جو وہ نہیں کر سکتے، بھئی ہمارے بس میں جتنا اتنا ہی کریں گے. اگر ہمارے بس میں تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے حکومت کا رخ بدل دیں، پالیسی کا رخ بدل دیں، ایسا نہیں ہے. لیکن کم سے کم جو ہے جو مداوا جو کچھ کر سکتے ہیں، کچھ آواز اٹھا سکتے ہیں، کچھ مشورے دے سکتے ہیں حکومت کو، پبلک کو، اپنے عوام کو دے سکتے ہیں تو وہ دینا چاہیے. تو ابھی بات اتنی ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ چودھری ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ ہماری ملی تنظیموں میں ہو، ان کو پریشانی ہو رہی ہے. تو مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہتا ہے. اگر یہ ابتدا ہوئی ہے اور ابھی تو صرف ابتدا ہے، اگر اس میں لوگ محنت سے کام کریں گے تو وہ جو خلا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور میں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، وہ خلا اگر پورا ہوتا ہے تو یہ ہم سب لوگ کے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے اور قوم کے لیے بہتر ہے. میں ایک آخری سوال سر آپ سے لینا چاہوں گا، کیونکہ یہ میٹنگ ہوئی، تمام لوگ اکٹھا ہوئے، ایک بہترین قدم بتایا جا رہا ہے. یقیناً یہ بہترین قدم بھی ہے. آگے جو میٹنگ ہوئی اس کے نتیجے کس طریقے سے نکلیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے بات کی تو لوگوں کے زیادہ تر جو کمنٹ تھے وہ یہی تھے کہ آگے آنے والے سمے پہ کس طریقے سے کام کیا جائے گا لوگوں کے لیے، جو خاص طور پر موجودہ حالت مسلمانوں کے لیے چل رہے ہیں. دیکھیے، ایسی کوئی بھی جب تنظیم بنتی ہے تو وہ کوئی حکومت تو بنتی نہیں ہے. حکومت کے بعد بالکل. جو وسائل ہیں، جو اس کے بعد جوڈیشری ہے، جو اس کے بعد پولیس ہے، جو اس کے بعد بیوروکریسی ہے، وہ تو ہوتا نہیں ہے. تو اپنے دائرے کے اندر خاص طریقے سے جو ہے جو اس میں جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عوام کو یا ہماری قوم کو مشورہ دینے والی بات ہے. دوسرے کہ ان جگہوں پر جہاں پہ کام کی ضرورت ہے، خاص طریقے سے عدالتی جہاں پہ جو ہے انٹرونشن کی ضرورت ہے اور بہت کافی ہے، بہت سے مسائل ہیں. اب NRC کا مسئلہ ہی ہے، اس کو جو ہے ٹھیک طریقے سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جانا چاہیے. پھر جو ہمارے بچے بلا وجہ گرفتار ہو رہے ہیں، چاہے رائٹ کے سلسلے میں ہو یا یہ جو جھوٹے جو کیس بنائے جاتے ہیں ان پہ جو ہے دہشت گردی کے نام پہ بنائے جاتے ہیں، مستقل جاری ہے یہ کام جو ہے. یا یہ کہ نفرت کی جو پالیٹکس چل رہی ہے. ابھی جیسے میں نے آپ سے عرض کی، ایک صاحب پریس کلب آف انڈیا کے اندر بیٹھ کر کے، دلی میں بیٹھ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے ہم اسلام کو نیست نابود کر دیں گے. ایسی بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں صرف یہ نہیں کہ غیر ذمہ دارانہ ہے، بلکہ یہ ایک جو ہے ہائیسٹ لیول کا کرمنل جو ہے یہ بیان ہے. اس سب چیزوں کے خلاف جو ہے ایکشن لینا سرکاری طریقے سے جو ہو سکتا ہے، شکایت کر کے. بہت سے جو ہے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے علاوہ عدالتوں میں جا کر کے پھر جو مسلمانوں کو جو ضرورت ہے، بہت سے ریلیف کی ضرورت ہے. بہت جگہ پر مدرسوں میں تبدیلی آنی ہے. یہ اب ہماری بات بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کے اندر عقل آ رہی ہے کہ جو ہمارے مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے وہ ہمیں کاٹ کے رکھتی ہے آج کی دنیا سے. اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں، جمعیت علماء کی طرف سے بھی ہو رہی ہے کہ مدرسوں کو NIOS سے جوڑا جائے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اسی قسم کے کام کرنے کے لیے یہ تنظیم ہے. چونکہ بہت سے کام نہیں ہو رہے ہیں اس لیے یہ بننے جا رہی ہے. ابھی تو بنی نہیں ہے، ابھی تو صرف اس کا ایک ابتدائی خاکہ ہے. لیکن بنے گی تو اسی قسم کے کام جو کہ نہیں ہو پا رہے ہیں. آواز اٹھانے کی بات ہے، عدالتی جو چارہ جوئی کی بات ہے، یہ سب چیزیں کرنے کا ان کے سامنے ایک خاکہ ہے. اور بہرحال جب وہ ایک شکل اس کی ہو جائے گی تو پھر اس کا بیان بھی نکلے گا، اس کا اعلان بھی نکلے گا اور معلوم ہوگا کہ بھئی کیا کرنے جا رہی ہے. لیکن وقت سے پہلے ہنگامہ کرنا، وقت سے پہلے جو ہے بلبلانا، اس کی جو ہے کوئی بھی میں سمجھتا ہوں نہ کوئی اس کی گنجائش ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. آپ اگر کام نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ہٹ جائیے، دوسروں کو کرنے دیجیے. دوسرے کام نہیں کر پائیں گے تو وہ خود ہی ہٹ جائیں گے. کسی کو چودراہٹ کی خواہش نہیں ہے. وہ لوگ جو وہاں جمع ہوئے تھے ان کے اپنے بہت سے کام ہیں، لیکن وہ چھوڑ چھاڑ کر کے
اپنی انہوں نے وقت نکالا، جو دلی سے آئے انہوں نے بھی وقت نکالا، پورا دن نکالنا آسان نہیں ہوتا ہے. پھر جو لوگ دور سے آئے، بمبئی وغیرہ سے آئے، انہوں نے بیچاروں نے کافی خرچہ کیا ہوگا، بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں. پھر بھی وہ آئے اس لیے کہ ملت کا ان کو ایک درد ہے ان کو، تو انہیں کرنے دیجیے کام. نہ کریں گے تو وہ بھی ناکام ہو جائیں گے، پھر کوئی دوسرا اٹھے گا. تو کام تو کرنا ہے ہی ہے، لیکن جو بھی کرے، اب چونکہ تنظیمیں کچھ نہیں کر رہی ہیں، اس لیے ایک نئی تنظیم کی ضرورت پڑی ہے. اور یہ اگر نہ کر پائے گی تو کوئی دوسرا آئے گا. یہ تو اللہ پاک کا ایک قانون ہے کہ وہ کوئی خالی نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی جگہ بھی ہوتی ہے وہ پر ہوتی ہے. تو اس لیے بعض لوگوں جو تکلیف ہوئی ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے تنظیموں میں ہو، اس تکلیف کی جو ہے کوئی بھی یعنی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی چودراہٹ باقی رہے.